किताबिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क़याम की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सूरह पढ़ी और इसी तरह उससे रिलेटेड जो कुछ और मसाइल हैं उनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है कुरान की किरात और फजर की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे। इब्नुल कय्यिम कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल फातिहा से फारिग हो जाते तो आप इसके अलावा किसी और सूरत को पढ़ने लगते। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को लंबा करते, कभी सफर या किसी और वजह से इसको हल्का कर देते। अक्सर मियाना रवि इख्तियार करते थे। अल फातिहा का तो हमने इन डिटेल पढ़ लिया था कि अल फातिहा नमाज के अरकान में से है। अगर किसी रकत में आपकी अल फातिहा मिस हो जाएगी तो आपको रकत पढ़कर ही सजदा सहव करना होगा। इसी तरह अगर आप तरावी में या बाजमात नमाज को ज्वाइन करते हैं और आपको रुकू की हालत में जमात मिलती है तो तब भी आप वो वाली रकत दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि उसमें आपने इमाम के साथ अल फातिहा नहीं पढ़ी। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये अल फातिहा के बाद की किरात की बात हो रही है और उसमें हमें आप सल्लम की तरफ से तीनों तरीके मिलते हैं कि कभी आप सल्लम लंबे किरात करते, कभी हल्की किरात करते और बाज़ औक़ात आप सल्लम मियाना रबी इख्तियार करते। अबू सईद खुदरी से मरवी है कि हमारे यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सूरह अल फातिहा और जो सूरत आसानी से पढ़ सके इसकी तलावत का हुक्म दिया है। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, जो हुक्म है वो यही है कि जो भी आप पढ़ सके आसानी से उसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि सिर्री और जहरी किरात होती है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन नमाजों में बुलंद आवाज से कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बुलंद आवाज से पढ़ा और जिनमें आहिस्ता पढ़ने का हुक्म हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आहिस्ता से पढ़ा। और साथ ही ये वाली आयत भी हमें मिलती है कि अल्लाह ताला भूलने वाले नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ऊंची आवाज में किरात करते थे कि आंगन या सहल में रहने वाले को सुनाई देती थी और ये हाल होता कि आप अपने घर में नमाज पढ़ रहे होते, जिनके बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज में किरात करते थे। इसी तरह उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने घर की छत पर लेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात सुन लिया करती थी। सिरी नमाजों की किरात। अब पीछे जो हमने बात की कि सिरी नमाजें कौन सी होती हैं और जहरी नमाजें कौन सी होती हैं, तो ज़ोहर और असर की नमाज जो है वो सिर्री नमाज है, यानी उसमें आहिस्ता तिलावत की जाएगी, हल्की आवाज में किरात की जाएगी। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हम लोग इमाम के पीछे ज़ोहर और असर की नमाजों में पहली 2 रकअतों में सूरह अल फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़ते थे और बाद की 2 रकअतों में सिर्फ सूरह अल फातिहा पढ़ते थे। अब जहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर आपने 4 रकअत नमाज पढ़नी है तो पहली 2 रकात में आप सूरह अल फातिहा के बाद किरात करेंगे और जो 3rd और 4th रकअत होगी उसमें आप सिर्फ अल फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद आप किरात नहीं करेंगे। इसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ाई। फिर फरमाया तुम में से किसने मेरे पीछे किरात की? तो एक आदमी ने कहा मैंने पढ़ी और मैंने इससे खैर के सिवा और कुछ नहीं चाहता, यानी कि मैंने नेकी समझकर ऐसा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इल्म हो गया था कि कोई मुझे इसमें उलझा रहा है। यानी कि यहाँ पर अब हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर इमाम किरात कर रहे हैं तो आप उसके पीछे किरात नहीं करेंगे। इसी तरह कुरान मजीद कुरान तो हम खूबसूरत आवाज में या तजवीद के साथ पढ़ते हैं, तो क्या नमाज में भी कुरान मजीद को खूबसूरती के साथ पढ़ने या तजवीद के साथ पढ़ने का हुक्म है? तो उसके बारे में हमें अबू दाऊद की हदीस मिलती है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, कि कुरान मजीद को अपनी आवाज से जीनत दो।
عبداللہ کے پاس کوئی سونے سے مزین مصحف لے کر گزرا تو انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر جس چیز کے ساتھ مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کتنی قرات کی جائے۔ اگین کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن مختلف ہمیں آپشنز بتا دی گئی اور ساتھ ان کی فضیلت بھی بتا دی گئی۔ جیسے ابھی جو آپ کے سامنے حدیث ہے اس میں ہے کہ اگر آپ 3 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ منیمم 3 آیات کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، اور اگر آپ 3 آیات الفاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں تو ان کا کیا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر لوٹ کر جائے تو اسے 3 بڑی موٹی حاملہ اونٹنیاں گھر پر بندھی ہوئی ملے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں 3 آیات پڑھتا ہے تو اس کے لیے 3 بڑی موٹی حاملہ اونٹنیوں سے افضل ہے۔ اور عرب میں جو ہے وہ اونٹ کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور یہاں پر حاملہ اونٹنی کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے، یعنی کہ اس سے ڈیفینیٹلی ریوارڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی اتنا یعنی کہ محبوب چیز کے ساتھ سمجھایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی نماز میں صرف 3 آیات کی تلاوت کر لیا کرو۔ اسی طرح اگر نماز میں ہم 10 آیات پڑھتے ہیں تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ سوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی رات کی نماز میں 10 آیات تلاوت کی، اس کے لیے اجر کا خزانہ لکھا جاتا ہے، اور یہ خزانہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا، قرآن پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت جو اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا۔ تب تیرا رب عز و جل بندہ سے فرمائے گا، مٹھی بھرو۔ وہ بندہ اپنے ہاتھ سے اشارے سے کہے گا، اے رب تو خوب جانتا ہے کہ میں کیا بھروں۔ تو فرمائے گا، ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے ہاتھ میں نعمتیں بھر لو۔ تو اب یہاں پر ہمیں 10 آیات کی تلاوت کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ جتنی نیکیاں سمیٹنا چاہے، جتنا خزانہ سمیٹنا چاہے، یہ اس کے لیے ان آیات کی تلاوت کا اجر ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 10 آیات کی تلاوت کرنے والا غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز قیامت کے دن لوگوں کی ہوں گی۔ تو اگر کوئی شخص منیمم 10 آیات کی قرات کرتا تھا نماز میں تو اس کو غافلوں کی کیٹیگری میں نہیں لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ 100 آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا کیا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ اگر کسی ٹائم آپ کو 1000 آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر جو ہے وہ 1000 آیات پڑھنے کا پتہ چلے تو اس کا بھی کیا اجر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے تو وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں سے لکھا جائے گا۔ اب دیکھیے کھلی آپشن دے دی گئی ہے، 3 تو آپ نے منیمم کرنی ہے، پھر آپ 10 بھی کر سکتے ہیں، 100 بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ 1000 بھی کر سکتے ہیں، ہر ایک کا اجر اس کے مطابق ہی ہے۔ اور اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بہت لمبی آیات پڑھیں، آیت بے شک چھوٹی بھی ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ لوگ اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ایون آپ 30th پارہ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کی آیات چھوٹی ہیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ویسے بھی اگر آپ قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو 30واں جو پارہ ہے اس میں سے آیات کی تلاوت کرنا شروع بھی کریں اور پھر آپ انہیں حفظ کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نمازوں میں کون سی قرات کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی فجر سے پہلی ہلکی پھلکی سی 2 رکعت پڑھتے تھے، حتیٰ کہ میں سوچتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ یعنی جو فجر کی سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ہلکی ادا کرتے تھے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے بعض اوقات گمان ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاتحہ پڑھی بھی ہے یا نہیں، یعنی چھوٹی سنت میں کم قرات کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کس قرات کا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہے، سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص۔ اب یہ تو بہت کامن سنت ہے جس کو آپ بہت آسانی سے اپنا سکتے ہیں،
اور وہ کیا ہے کہ جب آپ فجر کی سنتیں پڑھیں تو ایک رکعت میں آپ سورہ الکافرون پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں آپ سورہ الاخلاص پڑھ لیں. تو یہ آپ کو ان سورتوں کے پڑھنے کی علاوہ ایک سنت پر عمل کرنے کا بھی اجر مل جائے گا. اسی طرح اگر آپ فجر میں 60 سے 100 آیات کی قرات کریں تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے. اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور صبح کی نماز میں 100 سے لے کر 60 تک کی آیات تلاوت کرتے تھے. ایسے وقت میں سلام پھیرتے تھے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکے. اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اتنی قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی ہوتی تھی کہ ہلکی ہلکی روشنی ہونا شروع ہو جاتی تھی. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیات پڑھا کرتے تھے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج تم لوگ جو نماز ادا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کی نمازیں پڑھتے تھے، البتہ آپ تخفیف کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہاری نماز کی بنسبت تخفیف والی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ الواقعہ اور ایسی ہی چھوٹی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے. کچھ اور روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قاف اور اس سے ملتی جلتی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر سورہ الصافات کی بھی تلاوت کی. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ التکویر پڑھی. فجر کی نماز کی قرات کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورہ المؤمنون کی تلاوت کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذکر پر پہنچے یا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر تو آپ کو کھانسی آنے لگی، اس لیے رکوع فرما دیا. یعنی کہ اب ہمیں دیکھیے کہ صحابہ کی کتنی زیادہ وہ سنتوں کو پیروی کرنے والے تھے کہ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد تھیں اور وہ انہیں ایز اٹ از ہی لیتے تھے. اسی طرح ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر سورہ الروم کی تلاوت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ الزلزال کی تلاوت کی. اس کی تلاوت آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو یہ آتی بھی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ الفلق اور الناس کی بھی تلاوت کرتے تھے. تو آپ کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنتوں میں آپ نے ایک میں الکافرون پڑھی اور ایک میں سورہ الاخلاص پڑھی اور باقی جو رکعات ہیں اس میں آپ سورہ الفلق اور الناس بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی رکعت میں سورہ قاف پڑھی اور ایک آیت جو صحابی کو یاد تھی انہوں نے اس کا نام بھی لے کر بتایا. اسی طرح مختلف آیات کی قرات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعات میں سے پہلی میں قرآن مجید سے آیت قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا والا حصہ پڑھتے جو کہ البقرہ کی آیت ہے، اور دوسری میں آل عمران کی آیت آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون والا حصہ پڑھتے. تو اب اس میں ہمیں ایک طریقہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بعض اوقات آپ صورتوں کو اسی سیکوینس سے پڑھیں جس طرح وہ قرآن مجید میں یا مصحف میں موجود ہے. لیکن پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی قرات کی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعات میں قرآن مجید میں سے قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا اور اسی طرح سورہ آل عمران میں سے آیت آپ کے سامنے موجود ہے اس والا حصہ بھی پڑھا کرتے تھے. مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فجر کی نماز میں قرات کیا تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں سورہ البقرہ کی 120 آیات پڑھتے تھے. ابن مسعود نے سورہ الفال کی 40 آیات پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں مفصل سے کوئی سورت پڑھی. قتادہ نے ایک شخص کے متعلق جو ایک سورت 2 رکعت میں تقسیم کر کے پڑھتے تھے ایک سورت 2 رکعتوں کے بارے میں پڑھتے ہوئے فرمایا کہ ساری ہی کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی اگین آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ پورے قرآن مجید میں سے کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو اس کا ڈیفینیٹلی اجر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. پھر ایک بہت خوبصورت سنت جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہر قرات سے پہلے سورہ الاخلاص کی قرات لازمی کر لیں. اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے
بخاری کی حدیث ہے، انصار میں سے ایک شخص قبا کی مسجد میں لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی سورت الفاتحہ کے بعد شروع کرتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لیتا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا۔ اب جہاں پر ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، یا پہلے الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ الاخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کوئی اور سورت پڑھیں۔ ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے اور بہت پیارا توحید کا بیان ہے، اور اس کی ہمیں فضیلت میں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض رکعت میں سورہ السجدہ اور سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کی بھی آپ پریکٹس اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بے شک آپ 3 آیات ان سورتوں کی یاد کر لیں اور آپ انہیں پڑھنا شروع کر دیں، اور آہستہ آہستہ اگر آپ چاہیں تو آپ انہیں انشاءاللہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کوئی سوال؟ بے شک ایک کوئی سنت لے کر اس کو اپنانا شروع کریں، لیکن اگین آپ نے کوشش اس کی ضرور کرنی ہے، انشاءاللہ کر لیں گے نا؟ جی انشاءاللہ۔ میم ایک سوال تھا۔ جی جی میم یوزلی بولتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آرڈر وائز سورہ کو پڑھیں بول کے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ اس میں ایک تو جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو ہم نے دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے البقرہ کی آیات پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں آل عمران کی پڑھتے تھے، لیکن ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ پڑھی، اس کے بعد سورہ النساء پڑھی، اور اس کے بعد آل عمران پڑھی، مطلب اس کا سیکوینس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات چینج کی ہے۔ تو کوشش تو یہی کریں کہ آپ اس کو سیکوینس سے ہی پڑھیں، لیکن اگر کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سورہ اخلاص کے بعد ہم یہ کنٹینیو کر سکتے جی بالکل۔ سورہ اخلاص اب آپ دیکھیے تو آٹومیٹیکلی کیا ہے، آخری سورات میں سے ہے، اور اس کے علاوہ آپ کوئی قرات کرتے ہیں تو وہ مطلب یہ تو پھر تینوں کو اکٹھے آ جاتے ہیں نا، تو اس کے علاوہ کوئی اور بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی سیکوینس جو ہے وہ چینج ہوگا، تو اس کا جو ہے وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اوکے میم جزاک چلیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اگر کسی رکعت میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہی آیت ہوتی ہے؟ جی جی، آیت الکرسی بہت زیادہ فضیلت والی آیت ہے اور بہت افضل آیت ہے، اس لیے وہ ایک ہی آیت پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے اسماء و صفات آئے ہیں، تو وہ جی، ایک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ویسے اگر آپ پڑھیں گے تو منیمم آپ نے 3 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں سورہ اخلاص پڑھ لے تو بالکل، تو پرفیکٹ ہو جی جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اچھا اللہ۔ اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں کون سی سورت پڑھتے تھے۔ مس سوری، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ سورۃ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، دیکھیے، جیسے اب صحابی کا بھی واقعہ بیان کیا۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ سورہ اخلاص کے بعد کوئی اور قرات کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جی ہم لوگوں کو اکثر مطلب بچپن میں یہی سکھایا گیا کہ صرف نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھی جائے، تو یہاں پر جو اتنی روایات آ رہی ہیں ان کے بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کا، آپ لوگ پہلے یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں کہ بہترین قرآن کا حصہ جو تم پڑھتے ہو وہ نماز کا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جو بھی آپ قرآن مجید کا حصہ پڑھ سکے اس کو نماز میں ضرور پڑھنا ہے۔ اخلاص کی، سورہ الاخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو آپ اس کو اپنی لسٹ میں جو ہے وہ لازمی شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو پڑھ کے تو پھر کوئی اور جی آیات بالکل ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعات میں صرف سورہ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ یہ چیز تو کلیئر ہے آپ سب کو؟ جی مطلب میم۔ اگر آپ نے 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، بے شک وہ ظہر، عصر یا عشاء کی ہے، تو آپ پہلی 2 رکعات میں تو الفاتحہ کے بعد قرات کریں گے، لیکن دوسری 2 رکعات میں آپ صرف الفاتحہ ہی پڑھیں گے۔ کبھی کبھی آپ ہمیں ایک آیت بھی سنا دیا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں قرات دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نماز میں بھی آپ کا یہی معمول تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک آیت ہو سکتا ہے کہ آیت الکرسی ہو، لیکن یہ کم روایات سے ہمیں ایک آیت کا پڑتا ہے، زیادہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ منیمم 3 آیات کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسری رکعت میں آپ کی قرات پہلی کی نسبت زیادہ ہوتی تھی۔
इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में पहली 2 रकात में हर रकत में 30 आयात की मिकदार के बराबर किरात फरमाते थे और आखिरी 2 रकतों में 15 आयात के मुताबिक या बराबर, या ये कहा कि पहली 2 से निस्फ, यानी पहली जब आप रकत पढ़ते तो उसमें 30 आयात पढ़ते थे और दूसरी में तकरीबन 15। तो इसमें हमें ये भी पता चलता है। और असर की पहली 2 रकतों में हर रकत में 15 आयात के बराबर और आखिरी 2 में इससे निस्फ। ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें दूसरी ऑप्शन भी बता दी गई है कि अफजल तो ये है कि आप पहली 2 रकात, मतलब अगर आप जोहर और असर पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकात में तो आप पढ़ेंगे सूरह अल फातिहा और उसके बाद कोई किरात। लेकिन जहां पर हमें एक और ऑप्शन भी मिल रही है कि ऐसा नहीं है कि आपने, मतलब बिल्कुल आप ऐसा करें, कभी आप अगर भूल जाए जैसे अक्सर, तो आप बाकी 2 रकात में भी जो है वो तिलावत कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो है वो कम होगी, मतलब वो आयात तादाद में कम होंगी। इसी तरह जोहर की पहली रकत को लंबा करना। अबू सईद खुदरी की खिदमत में हाजिर हुआ। इनके पास इस्तिफादे के लिए कसरत से लोग मौजूद थे। जब ये लोग इनसे रुखसत होकर मुंतशिर हो गए तो मैंने अर्ज किया, मैं आपसे इन चीज़ के बारे में सवाल नहीं करूंगा जिनके बारे में लोग आपसे सवाल कर रहे थे। मैंने कहा, मैं आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में पूछता हूँ। उन्होंने कहा, इस सवाल में तेरे लिए भलाई नहीं है, क्योंकि तुम नमाज पढ़ाने वाले हुक्मरानों के पीछे ऐसी नमाज नहीं पढ़ सकोगे। उन्होंने कहा, इनके सामने दोबारा अपना मसला पेश किया तो अबू सईद खुदरी ने कहा, जोहर की नमाज खड़ी की जाती और हम में से कोई बकी की तरफ जाता, अपनी जरूरियात पूरी करता, फिर अपने घर आकर वुजू करता, इसके बाद वापस मस्जिद में आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पहली रकत में होते थे। इनके अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि इतनी लंबी किरात माशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर में किया करते थे। लेकिन साथ ही हमें यह भी बता दिया गया कि अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर आप इमाम को ही फॉलो करेंगे। अगर आप इनफरादी नमाज पढ़ रहे हैं तब फिर आप इस नमाज को लंबा कर सकते हैं। इसी तरह जोहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल आला और इससे मिलती जुलती सूरतें पढ़ा करते थे और नमाज फजर में इससे लंबी सूरतें पढ़ते थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज ढल जाता तो जोहर पढ़ते और इसमें वल्लैली इज़ा यग़शा जैसी सूरतें पढ़ते। इसी तरह असर में और इस तरह बकिया नमाजों में पढ़ते सवाए फजर के, और इसे फजर को लंबा करते। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि जोहर, असर, मगरिब और इशा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी किरात किया करते थे, लेकिन फजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात लंबी होती थी। इसी तरह हमें बाज़ औक़ात ये भी पता चलता है कि ज़ोहर और असर की नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की किरात। अब्दुल्ला बिन बुरैदा असलमी अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में इज़्ज़त समाउन शक्कर और इस तरह की सूरतें पढ़ा करते थे। इसी तरह हमें एक और रवायत से भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर में सूरह अल बुरूज और सूरह अत-तारिक जैसी सूरतें भी पढ़ा करते थे। ये सारी 30th पारा की सूरतें हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, ज़ोहर और असर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि कदरे छोटी सूरतें पढ़ा करते थे। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज मोतदिल पढ़ते थे, ना बहुत छोटी और ना बहुत लंबी। कभी कभार लंबी सूरत पढ़ने की भी रवायत मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सूरतें मुख्तस नहीं की होती थी। ठीक है, अब इतनी ऑप्शन जो आपके सामने आ रही है वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब किरात की है, लेकिन जब आप ये किरात करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके लिए इंशाल्लाह सुन्नत पर अमल करने का अजर है। इसी तरह मगरिब में कौन सी किरात की जाए, उसमें हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज में सूरह अत-तूर पढ़ते हुए सुना। इसी तरह हमें एक और रवायत से भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज में सूरह अल-मुरसलात की तिलावत फरमाई। तो ये जो ज़ोहर और असर है उनकी निस्बत ये थोड़ी सी लंबी सूरतें हैं, सूरत अतूर और अल-मुरसलात। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि मगरिब की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-आराफ भी पढ़ी और इसके बारे में हमें इब्ने अबी मुलैका से रवायत है कि मुझे उर्वा बिन जुबैर ने खबर दी कि मरवान ने कहा कि ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे कहा कि क्या वजह है कि तुम मगरिब में छोटी सूरतें पढ़ते हो, हालांकि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बड़ी सूरतों में से ज्यादा बड़ी सूरत को पढ़ते हुए देखा है। इब्ने मुलैका से पूछा गया कि 2 लंबी सूरतों में से ज्यादा लंबी सूरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल आराफ।
اسی طرح ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی رکعت میں 2 رکعتوں میں سورہ الاعراف کو تقسیم کرتے تھے، یعنی کہ سورہ الاعراف کی ہی کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور کچھ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کس طرح سے پڑھتے تھے؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر کے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ کوفہ والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا، آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، ان کوفہ والوں کا کیا خیال ہے کہ تم اچھی نماز نہیں پڑھاتے؟ اس پر سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی پہلی 2 رکعت میں قرات لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعت ہلکی پڑھاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ تو اب یہاں پر بھی ہمیں اب ایک اور جو چیز ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی اصلاح فرماتے تھے، اور دیکھیے انہوں نے نہیں مائنڈ کیا کہ مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، انہوں نے بلکہ پوری چیز جو ہے وہ اس کو کلیئرلی بتا دی ہے کہ اس طرح میں کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ تو حدیث میں ہمارے لیے آداب سے متعلق بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں التین کی قرات براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے آپ سے زیادہ خوش آواز اور اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا تھا، سبحان اللہ۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الشمس، الاعلیٰ، اللیل جیسی صورتیں بھی پڑھی ہیں، اور اس میں جو ہمارے سامنے روایت آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا، ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا، علیحدہ نماز پڑھ لی اور چلا گیا۔ جب سیدنا معاذ کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا ایسا کرنے والا منافق ہو سکتا ہے۔ جب اس آدمی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ معاذ نے میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو فرمایا، معاذ کیا تو فتنہ باز بننا چاہتا ہے؟ جب تو لوگوں کو امامت کرائے تو والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی اقرأ باسم ربک الذی خلق، ایسی صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اب یہاں پر ہمیں کیا طریقہ اگین پتہ چل رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کو جماعت کرائیں، لوگوں کو نماز پڑھانے کا موقع ملے تو اس میں ہلکی نماز پڑھی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین 30 پارہ کی کچھ صورتیں بتائی جو چھوٹی صورتیں ہیں کہ وہ پڑھ لی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سورہ الانشقاق کی بھی قرات کی۔ ابو رافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا۔ جب میں نے ان سے سجدے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا، لہٰذا میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ قیامت کے دن میری آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ اگر آپ وہ آیات پڑھ رہے ہیں جن میں سجدہ تلاوت آتا ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ سجدہ بھی کیا جائے گا، اور اس کے اگین 2 طریقے ہیں، یا تو جہاں پر آپ نے آیت مکمل کی ہے اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، یعنی کہ وہاں پر قرات آپ اینڈ کر دیں۔ دوسری کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں اور اس کے بعد اٹھ کے دوبارہ اپنی قرات آگے 2-3 آیات کی کر لیں، زیادہ کرنا چاہتے ہیں زیادہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ جو ہے وہ رکوع میں چلے جائیں، کیونکہ جہاں پر بھی سجدے کا حکم آتا ہے وہاں پر پھر آیات سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا حکم ہے، تو وہ جھکنا لازمی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ سجدہ کر لیں، اور اکثر اگر آپ امام کے پیچھے خاص طور پر تراویح پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات وہ اس وقت رکوع بھی کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں طریقے ہی درست ہے۔ اور یہاں پر ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ ایسا کیوں کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان آسانیاں پیدا کرو، تنگی میں نہ ڈالو، انہیں خوشخبری سناؤ اور ان کے لیے چیزیں مشکل نہ کرو۔ تو اتنی ڈیٹیل سے اب ہم نے یہ پڑھی ہیں تو اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ کون بتائے گا؟
कोई भी कुछ नहीं बताना चाहता? नमाजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करें। बिल्कुल। और इतनी ज्यादा जो हदीस मिल रही है उसमें अब आप देखिए कि अगेन आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। आप जिस तरह भी अपनी सूरत के मुताबिक, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके मुताबिक आप हर तरह की चीज को अपना सकते हैं। लेकिन जब आप सुन्नत समझ के उसको करेंगे तो डेफिनेटली उसका अजर सवाब भी ज्यादा बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? आगे चले। जी मैं पूछना सवाल आपसे कि हम जी एक रकत में 2-3 सूरतें पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप, एक तरीका ये है कि अब देखिए आपने अल फातिहा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ी, उसके बाद कोई और किरात की, तो वो भी तो सूरतें ही है ना। तो ये तरीका हमें मिलता है। जैसे आप अगर अपनी एक वो बना लेते हैं, आपने पहली रकत में सूरह काफिरून और सूरह अल इखलास पढ़ ली, दूसरी रकत में आपने सूरह अल फलक और अन्नास पढ़ ली, तो जिस तरह से भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं थोड़ी सी सूरतें याद हैं तो वो ही बार बार रिपीट करते जाए हर नमाज में? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करें कि बेशक एक एक करके आयत याद करने की कोशिश करें, लेकिन उसको कुछ ना कुछ मजीद याद करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, आप नियत करेंगे तो नियत का भी अजर है। आपकी सिर्फ कोशिश पर भी अल्लाह ताला आपको अजर देंगे। तो कोशिश करते रहे। इंसान के जिम्मे सिर्फ इतना है कि वो एफर्ट करे, बाकी होना ना होना वो तो अल्लाह ताला की तौफीक ही है। चलिए जी, अब किरात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो हमें पता चलती है वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हक में तखफीफ को पसंद किया है। और बुखारी की हदीस आपके सामने मौजूद है। बाजमात नमाज आप पढ़ाएं अगर कभी, तो उसमें हल्की किरात करवानी है, जैसा कि आपके सामने हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अबिल अल-आस से रवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताइफ का आमिल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा, तो आपकी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे की वो ये थी कि लोगों को हल्की नमाज पढ़ाना, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल आला और अल अलग और इस तरह की सूरतों का तायुन किया। इसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि ऐसा क्यों किया जाए, कि नमाज में हल्की किरात क्यों की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया कि जब में तुम में से कोई शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो तखफीफ करे, क्योंकि इनमें कमजोर, बीमार और बूढ़े होते हैं, और जब वो खुद अकेला पढ़े तो जिस कदर चाहे तवालत करे। अब अगेन इसका एक तरीका भी कैसे हो सकता है कि आपको ही एक नमाज जिसमें आपको लगता है कि मेरे घर के काम कम है या आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस कम है, उसमें आप कोशिश करें कि आप लंबी किरात कर लें। जैसे मगरिब का टाइम नॉर्मली ऐसा होता है, और ऑटोमेटिकली मगरिब का टाइम ऐसा होता है कि आपका ईमान का एक डिफरेंट लेवल होता है और उसको जल्दी अदा करने का भी कहा गया है। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लंबी किरात कर लें, या इशा अगर आप लेट पढ़ते हैं तो उसमें आप लंबी किरात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने लिए अब आपने खुद देखना है कि मेरी क्या रूटीन है और मैं किस तरह से इन सुन्नतों पर अमल कर सकती हूँ इंशाल्लाह। इसी तरह मसूद अंसारी से रवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मैं सुबह की नमाज में फलां की वजह से देर से आता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो गुस्सा फरमाया, और इसके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन से ज्यादा गजबनाक और नहीं देखा गया था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हुक्म दिया कि जब तुम जमात की नमाज पढ़ाओ तो हल्की नमाज पढ़ाओ। इसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कलाम देकर भेजे गए थे। फिर हमें यह भी पता चलता है कि हल्की किरात जमात में क्यों की जाए। अनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के साथ आए हुए बच्चे का रोना सुनते और आप नमाज में होते तो हल्की सूरत या छोटी सूरत पढ़ लिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो चाहता हूँ कि लंबी नमाज कर दूं, फिर किसी बच्चे के रोने की वजह से अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ, इस बात को नापसंद करते हुए कि इसकी माँ को मुशक्कत में मुब्तला कर दूं। फिर हमें यह भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नमाज हल्की कर दिया करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों की फिक्र होती थी। और यहाँ पर जो रवायत है बुखारी की आपके सामने, उसमें यही है कि कोई बच्चा ना रोए और उसकी वजह से उसकी माँ को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसी तरह बीमार, बूढ़े, बच्चे, इन सब की वजह से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज छोटी कर दिया करते थे। इब्न माजा की हदीस आपके सामने मौजूद है। फिर हमें यह भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ میں تجھے 2 بہترین صورتیں نہ سکھاؤں جو کبھی پڑھی گئی ہوں؟ آپ نے مجھے سورہ الفلق اور سورہ الناس سکھائی۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ میں صورتیں سیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوا، لہٰذا جب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو یہ دونوں صورتیں صبح کی نماز میں لوگوں کی امامت کرواتے ہوئے پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عقبہ تیرا کیا خیال ہے؟ یعنی اب جہاں پر ہمیں اگین الفلق اور الناس بھی فجر میں پڑھنے کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں انداز تربیت بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اس کو سجیسٹو انداز میں پوچھا، ایک سوالی انداز میں صحابی سے پوچھا اور ساتھ ہی اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ میں تمہیں بہترین چیز سکھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا صحابہ کے ساتھ ایک طریقہ بھی دیکھیے کہ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شاید وہ یہ چیز سیکھ کر خوش نہیں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھا دیا کہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے سامنے سورہ الفلق موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ الناس اگین آپ اس کو بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی یہاں تک کوئی سوال؟ میم آپ نے کہا کہ مغرب کے وقت جو ایمان کی کیفیت ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، تو وہ اور طرح سے کیا مراد ہے؟ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ یہ میں نے ایک جنرل بات کی تھی، کیونکہ مغرب کے وقت آپ دیکھیں اکثر ظہر اور عصر کے ٹائم کیا ہوتا ہے، آپ اسکول کالج جاتے ہیں یا آپ گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارا ایک برڈن ہوتا ہے نا آٹومیٹیکلی ہمارے اوپر۔ تو مغرب کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ کیونکہ اب تھوڑا رات والا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، خاموشی زیادہ ہوتی ہے، آپ اپنے دل کے کاموں سے جو ہے وہ فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے کسی حدیث یا اس طرح سے بات نہیں کی، ایک جرنل سینیریو آپ کو بتایا ہے کہ نارملی مغرب کے ٹائم ایسا ہوتا ہے۔ اور مغرب کی نماز کیونکہ جلدی بھی آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو میں نماز پڑھ لوں۔ تو یہ سب چیزیں اس چیز کی مطلب آپ کی اس میں خشوع میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آپ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت سی خوشخبری بھی ہے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی شخص صحیح قرات نہ کر سکے تو اس کے بارے میں کیا حکم آتا ہے۔ تو جو شخص صحیح قرآن نہ پڑھ سکے اس کی قرآت کا حکم۔ سوری، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن میں سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے قرات قرآن کی کفایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ عز و جل کے لیے ہوا، میرے لیے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کرو الرحمن ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، کہ اے اللہ مجھ پر رحمت فرما، مجھے رزق دے، مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ جیسے آپ میں سے ہی کسی کا سوال تھا اور حافظے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کا کچھ حصہ نہیں یاد کر سکتے، تو اس کے لیے آپ طریقہ کیا ہے کہ آپ میم اور پلیز دیکھیں۔ یہ دعا اسکرین پہ نہیں آئی، پلیز ادھر شیئر کر دیں، ہم وہ پھر دیکھ لیں۔ شکریہ۔ آپ آ رہے آپ یس اسکرین شیئر میم، ہو؟ یس۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اگر ایسا نہ کر سکو تو اور نیکی کے مواقع جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جیسے آپ میں سے ہی کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو کیا کریں، تو پھر ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے جس میں چھوٹے چھوٹے اعمال کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، تو پھر آپ یہ سب کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو کہ بدوی لگ رہا تھا۔ اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت جلدی جلدی پڑھی، پھر پلٹ کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔
تو اس شخص نے واپس جاکر پھر سے نماز پڑھی، پھر واپس آیا اور آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اور تمہیں بھی سلام ہو، واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 2 بار یا 3 بار ہوا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ، تم نے درست نماز نہیں پڑھی۔ اب یہاں پر بھی ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو مکمل طریقے سے رکوع اور سجود کرتے ہوئے نہ دیکھتے، یعنی کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، یعنی کہ یہاں تک اب دیکھیں کہ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوبارہ پڑھو، اور یہاں پر بھی اب الفاظ بھی دیکھیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے درست نماز نہیں پڑھی، بلکہ نماز نہیں پڑھی سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو لوگ ڈر گئے اور انہیں اس بات گراں گزری جس نے ہلکی نماز پڑھی اور اس کی نماز ہی نہیں۔ آخر اس آدمی نے عرض کیا آپ ہمیں پڑھ کر دکھا دیجئے اور مجھے سکھا دیجئے، میں انسان ہی تو ہوں، میں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اذان دو اور تکبیر کہو، اگر تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو تو اسے پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو، پھر رکوع پہ جاؤ اور خوب اطمینان سے رکوع کرو، اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور خوب اعتدال سے سجدہ کرو، پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو، پھر اٹھو۔ جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اس نے اتنی ہی نماز میں کمی کی۔ تو اب یہاں پر ہمیں جو طریقہ پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا ہر رکن پراپر طریقے سے ادا کیا جائے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جوڑ اس جگہ پہ ٹک جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی جگہ پہ اگلا مطلب رکن جو ہے وہ ادا کرتے۔ ہم رکوع سجود تو پراپر کر لیتے ہیں، اب جہاں پر جیسے ایک چیز بتائی گئی کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ہم اکثر اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے پراپر ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح اگر قرات کے دوران آپ کو کوئی وسوسہ آ جائے تو اس کا کیا علاج ہے، وہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، بے شک میری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے۔ اب آپ کے لیے بھی نماز میں شیطان کیسے آ جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو یہی بھول جاتا ہے کہ آپ نے رکعت کون سی پڑھی ہے، بعض اوقات یہی بھول جاتا ہے کہ آپ نے الفاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں، یا بعض اوقات آپ کو وہ سورت جو بہت اچھی طریقے سے آتی ہے آپ کو وہ سورت بھی بھول جاتی ہے، تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ اس پر کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 بار دھتکار دیا کرو، بس میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا جو ہے وہ مڑ جائیں گے، بلکہ نماز میں ہی آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں اور 3 بار اپنے بائیں جانب یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ 3 بار تھکار دیں، ٹھیک ہے؟ تھکارنا کیا ہوتا ہے، مطلب آپ نے پراپر اسپیٹ نہیں کرنا ہے، تھوکنا نہیں ہے، بلکہ صرف جیسے تھو کرتے ہیں اس طرح سے کر دینا ہے، اور لیفٹ سائڈ پر، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دائیں جانب اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ایون اگر آپ کو کبھی برا خواب بھی آئے اور آپ کی آنکھ کھل جائے تو تب بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں، دن میں چلتے پھرتے کام کرتے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگین امپورٹنٹ کہ لیفٹ سائڈ بائیں طرف آپ تھکاریں گے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوران قرات اگر تسبیح، رحمت، عذاب کی آیات آئیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ البقرہ شروع کی، میں نے سوچا آپ 100 آیات کا رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ آگے پڑھتے گئے، میں نے دل میں سوچا کہ شاید آپ اس پوری سورت کو اس رکعت میں پڑھ لیں گے، مگر آپ پھر آگے بڑھتے گئے اور سورہ النساء پڑھنی شروع کر دی۔ اب آپ کے سامنے وہ حدیث آ گئی ہے جس میں دلیل یہ ہے کہ سورتوں کو سیکوینس سے جو ہے وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کہ قرآن مجید میں تو البقرہ کے بعد آل عمران آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البقرہ کے بعد سورہ النساء بھی پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت مکمل کر لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع فرما دی اور ختم کر ڈالی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں آپ کو وہ دلیل بھی مل گئی ہے، اور دوسرا ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
कितनी लंबी किरात किया करते थे। पढ़ते भी ठहर ठहर कर थे। जब किसी एक ऐसी आयत पर पहुंचते जिसमें तस्बीह का जिक्र होता तो तस्बीह पढ़ते। जब कोई सवाल वाली आयत पढ़ते तो रुककर अल्लाह ताला से वो चीज मांगते। और जब कोई ऐसी आयत पढ़ते जिसमें पनाह वाली चीज का जिक्र होता तो इससे अल्लाह ताला की पनाह भी तलब करते। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो लाजमी है कि आपको समझ आ रहा हो कि आप क्या पढ़ रही है। अगर रहमत वाली आयत आए तो आप अल्लाह ताला से रहमत का सवाल करें। जन्नत की आयत आए, अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करें। जहन्नम की आयत आए, अल्लाह ताला से पनाह मांगे। इसी तरह अजाब की आयत आए तो आप अल्लाह ताला से पनाह मांग सकते हैं। अब यहाँ पर भी जो है वो हमें पता चल रहा है, अबू दाऊद की हदीस है, मोहम्मद मालिक अशजही कहते हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल बकरा की तिलावत फरमाई। आप जिस रहमत की आयत से गुजरते वह ठहर जाते और सवाल करते, और जब किसी अजाब की आयत से गुजरते तो वहां भी ठहरते और पनाह मांगते। इसी तरह तस्बीह की आयत का जवाब देना, जैसे कुरान मजीद की एक आयत है सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, तो आप सल्लल्लाहु उसका जवाब देते सुभान रब्बियल आला। अब इस आयत में हुक्म दिया जा रहा है कि तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की जो बहुत बुलंद है। तो आप सल्लल्लाहु उस तस्बीह का, उस बात का जवाब किस तरह से देते, सुभान रब्बियल आला। इसी तरह एक और रवायत में भी मौजूद है कि जब मूसा बिन अबी आयशा ताबी बयान करते हैं कि सहाबा में से एक, अब सहाबा वही अमल करते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखते थे, कि जब सूरह अल क़ियामा की आयत पढ़ते अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अन युहयिल मौता, कि क्या अल्लाह ताला इस चीज पर कुदरत नहीं रखता कि वो मुर्दों को जिंदा कर दे, तो वो उसके जवाब में कहते सुभानका फबला, पाक है मेरा रब, क्यों नहीं। ठीक है, ये इसका जवाब है, ए अल्लाह तू पाक है और यकीनन कुदरत रखता है। लोगों ने इनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको सुना था। अब यहाँ पर जो चीज है इम्पोर्टेंट वो क्या है कि दौराने नमाज आप आयत का जवाब किस तरह से देंगे, हमें क्या कायदा मिलता है। तो इसके बारे में फतवा मौजूद है। इब्न बाज रहमहुल्लाह कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद पढ़ते, यानी आप फर्ज नमाजों में ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप सुन्नत नमाज पढ़ रही हैं या अगेन जब आप तरावी की नमाज पढ़ रही हैं वो भी एक नफल नमाज है, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि रात को तहज्जुद पढ़ते तो जब आप अजाब की आयत से गुजरते तो पनाह मांगते, जब आप रहमत की आयत से गुजरते तो अपने रब से रहमत का सवाल करते। फर्ज नमाजों में ऐसा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। मुक्तदी को इमाम के पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अगर इमाम किरात कर रही है और इमाम जवाब दे रही है तो आप दिल में तो उसको कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर वो चीज पढ़ेगी नहीं, क्योंकि किरात उस टाइम पे सिर्फ इमाम कर रही है। तो अगर इमाम आपके लिए दुआ मांग रहे हैं तो वो पूरी जमात के लिए काफी हो जाती है। ठीक है, किरात के मुतफरिक मसाइल में हमें ये भी पता चलता है कि क्या दोनों रकात में एक ही सूरत पढ़ी जा सकती है, तो उसकी भी दलील जो है वो मिलती है। जैसे आप में से ही अभी किसी का सवाल था, या हम लोग जब छोटे थे तो हमें यही कहा जाता था कि आप सूरह अल इखलास पढ़ लें, तो क्या इसकी भी कोई दलील मौजूद है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को किसी सिरिया का अमीर बनाकर रवाना फरमाया। वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाता और अपनी किरात कुल हुवल्लाहु अहद पर खत्म करता। जब ये लोग उठ आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पूछो वो ऐसा क्यों करता है। लोगों ने इससे पूछा तो इसने बताया कि सूरत में रहमान की सिफात है, अहद और समद, और मैं इनकी तिलावत करना पसंद हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि इसे बता दो कि अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है। ठीक है, तो अगेन उसका जवाब मौजूद है, लेकिन आप और किरात भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सूरह इखलास की हमें एक और फजीलत क्या पता चल रही है कि उस सूरत की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जो सूरत से मोहब्बत करता है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत सूरत है, अल्लाह ताला की तौहीद का बहुत खूबसूरत बयान है। अहद, समद, अल्लाह ताला के दो बहुत खूबसूरत अस्मा है जो इसमें आए हैं, और सिफात भी अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत है। मुख्तलिफ नमाजों में किरात की मिकदार क्या हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जिसकी नमाज उमर बिन अब्दुल अजीज की नमाज से बेहतर हो। उमर बिन अब्दुल अजीज की नमाज से भरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे हो। वो शख्स जोहर की पहली 2 रकतें लंबी पढ़ाता और आखिरी 2 रकतें हल्की पढ़ाता, और असर की नमाज हल्की पढ़ाता। मगरिब की नमाज में छोटी मुफस्सल सूरतें पढ़ता
اور عشاء کی نماز میں درمیانے مفصل صورتیں پڑھتا اور صبح کی نماز میں لمبی مفصل صورتیں پڑھتا۔ اسی طرح انفرادی نماز اگر آپ پڑھیں تو آپ لمبی قرات کریں، اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھا رہی ہیں تو پھر چھوٹی قرات کی جائے، جو کہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اب ساتھ ہی ہم رفع الیدین کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہاتھ بلند کرنا۔ اب کب کب ہاتھ بلند کیے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو نماز کی ابتدا میں، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اس وقت آپ اپنے ہاتھ بلند کریں گے۔ روایت ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، صالح بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی کہ رفع الیدین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور سجدے پہ جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو اب اس رکعت میں، اس میں حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے اگین، اور بخاری کی تمام حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع پہ جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھتے کے بعد بھی رفع الیدین کہتے تھے۔ رکوع پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہاتھ بلند کرتے تھے۔ اسی طرح 2 رکعت کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے، یعنی کہ اگر آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے یا 3 رکعت پڑھنی ہے تو جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اس میں کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب آپ نے 2 رکعت پڑھی، تحیات پر بیٹھے آپ، اس کے بعد آپ درود پڑھ بھی سکتے ہیں یا آپ نہ بھی پڑھیں، دونوں آپشنز درست ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو دوبارہ رفع الیدین کرنا بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ جب 2 رکعت ادا کر کے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور ابن عمر اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ رفع الیدین کے بارے میں وائل بن حجر کی گواہی، واحل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے دونوں ہاتھ دونوں کانوں کے برابر آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ ہاتھ آپ کے دونوں کانوں کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا، یعنی کہ رکوع کیا۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھایا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح بلند کیا، یعنی کہ رفع الیدین کیا۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں سردی کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے جبہ اور کمبل پہن رکھے ہیں اور اسی طرح اپنے کپڑوں کے نیچے سے رفع الیدین کرتے ہیں۔ ان کے اگر خواتین ہیں تو اس کے لیے ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ چادر کے اندر سے ہی ہاتھ بلند کر کے رفع الیدین کر سکتی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ باہر نکال کر ہاتھ بلند کریں گی۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی آپ کے سامنے مسند احمد کی بھی حدیث موجود ہے کہ صحابہ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی چادروں کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ جی، یہاں تک کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ جی میم ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ جی وہ آپ بتایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جیسے کہ سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ احزاب پڑھی اور پھر اگلی رکعت میں جیسے سورۃ آل عمران پڑھی، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ ہمارے بڑے بزرگ بولتے ہیں کہ ساری صورتیں ترتیب سے پڑھا کرو، مطلب ہم تو چھوٹی صورتیں جیسے قرآن پاک کی آخری 10 آیات آخری 10 صورتیں ہیں تو وہ ہم آگے پیچھے کبھی ہو جاتی تھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ ترتیب سے پڑھا کرو، جیسے کہ پہلے اگر کل اللہ بعد میں آتا ہے سورۃ اخلاص، وہ پہلے نہیں پڑھو، وہ بعد میں پڑھو، اس سے پہلے جو کوئی صورت آ رہی ہے پہلے وہ پڑھو، لیکن ہماری سنت میں تو ایسے نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو آگے پیچھے کر کے صورتیں پڑھی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو امپورٹنٹ یہی ہے کہ پڑھ جب سکتے سنت ہیں۔ آ جائے تو اس کے اوپر ہم کسی کا بھی کال نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک ٹھیک جنرل جیسے کہہ دیا کرتے تھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سنت آ گئی ہے تو پھر تو آپ نے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکوینس کے ساتھ پڑھی بھی، لیکن بعض اوقات نہیں بھی پڑھی،
تو دونوں طریقے ہی جو ہے وہ درست ہے. ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور سوال؟ جی ٹیچر مجھے پوچھنا ہے۔ جی اپنا نام بتائیے. جی سمینہ ہے میرا نام۔ جی تو سمینا. میرا 2 سوال ہے نا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں بتائیں، اور دوسرا جو رفع یدین کے بارے میں کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، کچھ صرف سٹارٹ میں ہی اللہ اکبر جو کہہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد نہیں کرتے ہیں، تو اس کا پھر کیا ہوگا کہ کیا ضروری ہے کرنا؟ اگر جو نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جو آپ کا پہلا سوال ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تو آج جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس میں یہ ثابت ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعائیں پڑھتے تھے. باقی جب انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں ڈیٹیل پڑھ لیں گے کہ کس کس قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں، کون سی دعائیں سنت سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا آپ کا رفع الیدین کا سوال ہے، اگین آپ کے سامنے جب سنت کی کوئی چیز آ گئی ہے تو پھر اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کوشچن نہیں اٹھتا کہ میں ایسا کروں یا نہ کروں. بخاری کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے ہمارے. ٹھیک ہے. اور آپ اس میں جو ہے وہ فرقے آپ کو اس پہ مختلف میں دیں گے. تو ہمارا دین امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ بیسکس کو اپنی کور کریں. آپ خود نماز پڑھیں تو آپ اس پر عمل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے حدیث پڑھ لی ہے. لیکن دوسرا اگر کوئی نہیں کر رہا تو آپ اس کو فتویٰ نہ دیں، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی سنت کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر دے. اس کو اچھے طریقے سے بتا دیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے ہے. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ بحث کرنے والی بات نہیں ہے. آپ بس ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی شرح صدر مانگیں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو چیز آپ کے سامنے قرآن و سنت سے آ گئی ہے، پھر اس کے مقابلے میں آپ لا علمی کو ترجیح نہ دیں. مطلب اگر ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ سوال ہے نا. اور دوسرا، جب آپ اس پہ قرآن و حدیث مل گئی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو اپنا لینا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ بس اس چیز پہ بحث نہیں کرنی. ٹھیک ہے. چلیے جی، اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. نماز مغرب کا وقت ہے، نماز ادا کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور مغرب کی نماز کی بھی یہاں پر جو ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ مغرب کی نماز کی بھی 2 سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. تو فجر کی 2 سنتیں اور مغرب کی 2 سنتیں، ان پہ خاص طور پر ان سورتوں کو پڑھنے کی یہ منیمم سنت ہے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. تو اتنا ضرور کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مس مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس میں جی وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک. اور ایک جو اب اگین آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک اور طریقہ کیا ہے جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا، تحیت الوضو، جو جی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے روایت دیکھی تھی، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ میں نے جنت میں اپنے سے پہلے آپ کے قدموں کی آواز سنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کون بتائے گا مجھے؟ مس یہ وضو کرنے کی وجہ سے نا. جی، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے. وضو کر کے ٹھیک 2 رکعت تحیت الوضو. جی بالکل، تحیت الوضو پڑھنے کی وجہ سے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگین اس کو آپ سنتوں کو اپنانے کی کوشش ایسے کیسے کریں کہ جہاں پر بھی آپ کو تھوڑا سا مارجن ملتا ہے آپ وہاں پہ کر لیں. شروع میں اگر آپ 4 یا 5 نمازوں کے شروع میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ کیا کریں کہ کوئی ایک نماز رکھ لیں جس سے پہلے آپ اچھے طریقے سے وضو کریں، تحیت الوضو پڑھیں، پھر آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے نماز کا اذان کا انتظار کریں، پھر اپنی نماز ادا کریں. تو اب یہ آپ نے ساری پلاننگ اپنے لیے خود کرنی ہے. آپ میم شروع کریں گے تو میم آپ کچھ کے لوگ لیے جی نیکیوں کے میم کچھ لوگ راستے کہتے آسان ہیں ہوں گے. کچھ جی لوگ کہتے ہیں کہ تحیت الوضو کے بعد فوراً وضو ادا کرے کہ وہ وضو کا پانی سوکھنے سے پہلے ہی. لیکن ہم لیڈیز کے تو مشکل ہے کیونکہ ہاتھ دھو کے پورے بازو دھو کے پھر واپس آستے نیچے کرنا ہوتا ہے دوپٹہ وغیرہ، اور پھر سردی اتنا ہے تو ایسا تو نہیں ممکن ہو سکتا نا کہ جیسے ہی وضو کرے اور وضو کے پانی سے خشک ہونے سے پہلے ہی تحیت الوضو ادا کرنا چاہیے. یہ چیز جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہم نے پہلے یہ حدیث پڑھ لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ نما ایک چیز ہوتی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وضو خشک کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ مثل چیز ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جو سوری یہ چیز فجر اور عصر کا جب ٹائم شروع ہو جاتا ہے جی اور وہ اس ٹائم میں کہتے ہیں نفل نہیں پڑھتے, تو اس وقت بھی ہم تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں. تحیۃ الوضو آپ اب اگر تو نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے تو تب تو آپ ڈیفینیٹلی نہیں پڑھ سکتے نا. جیسے اب عصر کے ٹائم مغرب تک آپ کوئی جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے نہیں, اس کا دھیان وضو کیا ہے عصر کے لیے اور عصر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, تو ہم کیا تحیۃ الوضو پہلے پڑھ رہیں گے؟ دیکھیے اب اس میں ایک آپشن جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے سبب کی نماز کی. ٹھیک ہے, اس کی دلیل ملتی ہے, لیکن آپ اس کو جو چیزیں شک میں ڈال دیں اس کے لیے ایک رولنگ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے, چلیے جی اب تو بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور جو آپ سے پہلے جن کا سوال تھا وہ بھی یہی ہے کہ جہاں پر پھر حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے وہاں پر ہم نے اسی کو اپنانا ہے. کسی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کے جو وضو کا پانی جہاں پر گرے گا اور آپ کے گناہ معاف ہوں گے. وضو کرنے کے بارے میں ضرور آتا ہے, لیکن وضو کے پانی گرنے کی وجہ سے آپ کا گناہ معاف ہونا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اس طرح کی بے بنیاد چیزوں کو چھوڑ کر ہی ہم اگر سنت کی طرف آئیں گے تو ہم سنتوں کو اپنا سکتے ہیں. اگر ہم انہی چیزوں کے پیچھے لگے رہیں گے جن کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ہم سنت پر عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کو اپنانے والا اور شرع صدر کی دعا اپنے لیے خاص طور پر بہت زیادہ مانگیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس چیز پر یقین ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا, قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے اور میں نے اس کو کرنا ہے. جب آپ یہ نیت کر لیں گے تو آپ کو نیت کا بھی اجر ملے گا اور پھر وہ چیز بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تو فوراً سے جو ہے وہ اس میں یہ کنفیوز نہیں ہو جانا کہ میں کروں یا نہ کروں. یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ جہاں پر سنت آ جائے پھر وہاں پر آپ اپنے نفس کی چیز کو چھوڑ دیں یا وہ چیزیں چھوڑ دیں جو آپ ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.